नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी के हवाले से चंद मारूज़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्ताअत रखता हो और उसके बाद वो कुर्बानी ना करे तो वो फिर हमारी ईदगाह की तरफ ना आए, यानी नमाज पढ़ने ना आए। इसका मतलब ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए नापसंदीदगी का इजहार फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखते हुए भी कुर्बानी न करे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी किस शख्स के ऊपर वाजिब है और कौन शख्स इसको नफली तौर पे अदा करे। कुर्बानी हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि जो कुर्बानी के दिनों में यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज को वो साहिब निसाब हो। इन दिनों से पहले अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो साहिब निसाब है तो उसके लिए कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन इन 3 दिनों में किसी वक्त भी अगर उसके पास इतनी रकम आ गई कि वो उसके लिए उसके ऊपर ज़कात जो है वो वाजिब होती हो, यानी वो निसाब के मुताबिक हो, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लेकिन उलमा ने और मुहद्दिसीन ने इस बात का ज़िक्र किया है कि कुर्बानी की जो फजीलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हदीस में बयान फरमाई है, उसके वजह से हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी पैसे जमा करके किसी न किसी तरह कुर्बानी कर ले। मौजूदा हालात में जो कोरोना और दीगर कोविड-19 के जिस हम मुसीबत और अजाब से गुज़र रहे हैं, इस सूरत हाल में लॉकडाउन की भी सूरत हाल है और ये भी कहा जा रहा है कि इंसान सोशल डिस्टेंसिंग रखे। इन मामलात को देखते हुए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद इस साल हमें कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि हर वो शख्स कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो न सिर्फ वो गुनाहगार होगा अल्लाह ताला का, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार फरमाया है। दूसरी बात यह है कि आजकल के ज़माने में मौजूदा हालात में कुर्बानी करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। अगर आप अपने घर में कुर्बानी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे इदारे और ऐसे मराकज़ मौजूद हैं कि जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम किया जाता है और आप वहाँ पे पैसे जमा करा के आप कुर्बानी वहाँ करवा लें और गोश्त अपने घर ले जाएँ। और तीसरी सूरत यह है कि बहुत से लोग जो बाहर के ममालिक में रहते हैं वहाँ पे पाबंदी होती है और वहाँ के कानून के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं होती है कि वो अपने घरों में जानवर ज़िबा करें, और अगर वो वहाँ पे जो कुर्बानी के मराकज़ हैं वहाँ पे अगर पैसे जमा कराते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर यह है कि पाकिस्तान में किसी ऐसे इदारा या कोई ऐसा मदरसा या कोई ऐसी जगह कि कोई शख्स के जो सही तौर पे कुर्बानी करके उनकी उसके गोश्त को तकसीम कर सके, तो वहाँ पे वो पैसे भिजवा दें कि कुर्बानी भी हो जाएगी और गोश्त को अल्लाह की राह में तकसीम करने का सवाब भी मिल जाएगा। तो बहरहाल ये चूँकि दौर ऐसा है कि इसके अंदर आसानियाँ हैं और सहूलतें हैं, तो इंसान को उन सहूलतों को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक बात ये भी है जो सबसे अहम है कि आजकल के दौर में ये बात कही जा रही है कि लोग परेशान हैं, लोगों को पैसों की ज़रूरत है। लॉकडाउन की वजह से एक तबका ऐसा है कि जो बहुत ही परेशान है और उसको हम कहते हैं कि वो हैंड टू माउथ हो गया है, बल्कि कर्ज़े के अंदर वो लोग मुब्तला हैं। उनको ज़रूरत है कि किसी तरीके पे उनको कोई सपोर्ट दी जाए और उसके लिए लोगों ने बहुत से इंतज़ाम किए, राशन तकसीम किया गया, उनको नकद रकूम दी गई हैं। तो ऐसी मदद करने की वजह से लोगों का इस दफ़े एक ये भी नज़रिया है और बहुत से लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस साल कुर्बानी के बजाय कुर्बानी के जो पैसे हैं वो आप किसी गरीब को दे दें। लेकिन याद रखिए कि कुर्बानी के पैसे किसी गरीब को देना उन लोगों के लिए कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो किसी तौर भी जायज़ नहीं है। पहली चीज़ तो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब है उसने कुर्बानी ही करनी है, उसने उस पैसे को किसी सूरत भी सदका या खैरात के तौर पे नहीं देना। दूसरी बात यह है कि वो लोग के जो नफली कुर्बानी करते हैं उनसे बहरहाल ये किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है, लेकिन नफली कुर्बानी वो शख्स करता है कि जो साहिब इस्तिताअत होता है, जिसके पास पहले ही माल दौलत काफ़ी है, उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं।
تو وہ قربانی جو ہے وہ اپنے شوق سے کرتا ہے، تو اگر وہ شخص قربانی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر کچھ رقم وہ ان غربا کے لیے بھی نکالے کہ جو پریشان ہیں اور جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا وہ مسکین ہیں یا وہ غریب ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ رقم جو ہے وہاں پہ تقسیم کی جائے۔ لیکن قربانی کے بدلے میں صدقہ کرنا، یہ بات جو ہے بہرحال مناسب نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ وہ اپنی ہمت کر کے نفلی قربانی کر رہا تھا اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ غریب سامنے آ جاتا ہے، تو بہرحال وہاں پہ اس چیز کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اس کا متبادل صدقے کے طور پہ نہیں ادا کر سکتے اور ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قربانی کے دنوں میں کوئی شخص کتنا ہی صدقہ کر لے، کتنی ہی خیرات کر لے، لیکن جو اس کو ثواب قربانی کا ملے گا وہ اس کو اس صدقے اور خیرات میں نہیں ملے گا۔ یہاں پر اس چیز کے بارے میں ایک اور بھی سوال، اور بلکہ اس کو اعتراض کہہ لیا جائے تو بہتر ہے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے اور ہر سال ہم اس کو قربانی کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ہم اتنا خون بہا دیتے ہیں، اتنے جانوروں کو بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اتنے جانوروں کا وہ ہوتا ہے، گوشت کو بعض اوقات صحیح طور پہ ٹھکانے نہیں لگایا جاتا اور گوشت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رقم، یہی قربانی اگر کسی طرح اس کو روک کے اور اس کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی بچیوں کی شادیاں کرا دی جائیں، کوئی نیک کام کر لیا جائے، کوئی ہسپتال بنا دیے جائیں، کوئی اور اس قسم کے جو فلاحی کام ہیں وہ کر لیے جائیں، تو کیا حرج ہے؟ پہلی چیز، پہلا جواب اس کا جو شریعت نے دیتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو فرض فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، اور اسلام نے اس کو مسلمانوں کے اوپر واجب کیا کہ جو صاحب استطاعت ہیں، تو لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خون بہانا ہے، قربانی کرنی ہے، اس کے سوا ہمارے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال جو میں اس میں اٹھاتا ہوں اور اس کا جواب میں اپنے یعنی حساب سے دیتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا عقلی ایک جواب اگر دے دیا جائے تو شاید یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے، کہ ڈاک خانے میں جب ہم جاتے ہیں، پوسٹ آفس میں ہمیں دو قسم کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ وہی شخص کہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لفافہ ہے، مجھے اپنے بھائی یا بہن کو میں نے یہ خط لکھا ہے، میں اس کو بھیجنا چاہتا ہوں، تو آپ وہ لفافہ اس کو دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر اتنے روپے کے ٹکٹ لگیں گے، آپ اس کو وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ ٹکٹ لے کے اس لفافے کے اوپر چپکا دیتے ہیں، اور وہ لفافہ آپ ڈاک کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ لفافہ جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہی شخص کہ جو آپ کو ڈاک کے ٹکٹ دے رہا ہے، اس کے پاس ایک ریونیو کے ٹکٹ ملتے ہیں جن کو رسیدی ٹکٹ کہا جاتا ہے، اور وہ ریونیو کے ٹکٹ اس جگہ استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے لین دین کا، تو اس کے اوپر وہ ریونیو کے ٹکٹ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کو رسیدی ٹکٹ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی رسید لکھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ٹکٹ لگاتے ہیں۔ اب یہ ٹکٹ اگر مثال کے طور پہ اگر لفافے کے اوپر اس شخص نے کہا تھا کہ 20 روپے کے ڈاک کے ٹکٹ لگائیں، آپ اس کے اوپر 40 روپے کے رسیدی ٹکٹ لگا کے اور وہ لفافہ جو ہے ڈاک کے حوالے کریں، تو ڈاک خانے والے اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے اسی شخص سے کہ جو ڈاک کے ٹکٹ لے رہا ہے، اسی شخص کو میں نے پیسے دے کے 20 روپے کی جگہ 40 روپے یعنی ڈبل پیسے میں نے خرچ کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ میں نے تو یہ وہیں سے لیے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ دیکھیے، قانون ہے جو حکومت نے بنا دیا کہ یہ ٹکٹ ڈاک کے لفافے کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے پر کوئی شخص رسید کے اوپر ڈاک کا ٹکٹ لگا کے لے جائے تو اس کی رسید کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر کیوں کہ یہ قانون ہے، جب حکومت کا قانون ہے اور ہم اس کو بغیر کسی اعتراض کے قبول کرتے ہیں، پھر اللہ کے قانون میں کہ جس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اوپر ان حکمتوں کو ظاہر کرے اور اس وقت وہ ہمیں سمجھ آئیں، لیکن اس دنیا میں ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے پابند ہیں، اس کا قانون یہی ہے کہ ان 3 دنوں میں میرے نزدیک کوئی عمل قربانی سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کر کے یہ سمجھیں کہ قربانی جو ہے اس کا متبادل ہم نے ایک بہتر نکال لیا، بجائے اس کے کہ ہم کسی جانور کے اوپر ظلم کرتے، ہم نے اس
جانور کی جان بھی بچا لی اور ہم نے کسی غریب کی مدد بھی کر لی۔ پھر یہاں پہ ایک اعتراض جو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، جانوروں کو ظالمانہ طور پہ ذبح کیا جاتا ہے اور اس طریقے پر ان کا ایک وہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی، اس کا بھی جواب جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ جانور یا تو وہ لوگ کہ جو جانوروں کی طرف سے اتنے فکر مند ہیں اور ان کو اتنی فکر ہے کہ جانوروں کا خون نہ بہایا جائے، ان کے اوپر ظلم نہ ہو، تو وہ سارا سال بھی آواز اٹھاتے ہوں۔ جہاں پہ دعوتیں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر کے لیے خود گوشت خرید کے لاتے ہیں اور وہ گوشت ہم سارا سال استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت خیال نہیں آتا کہ جو گوشت میں کھا رہا ہوں یہ کسی جانور کو ذبح کر کے بنایا گیا ہے۔ کبھی ہمیں سارا سال اس کی فکر نہیں ہوتی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جانوروں کو ذبح کر کے مختلف طریقوں پہ اس کو لذت بھرے کھانوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک قربانی کے اوپر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جانور کے اوپر ظلم ہے؟ اگر میرے دسترخوان کی زینت بننے کے لیے جو گوشت آتا ہے، اگر وہ اس میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا ذبح ہونا ظلم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو جانور ذبح ہو رہے ہیں ان کا ذبح ہونا کیسا ظلم ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور بات بھی یہاں پہ کہی جاتی ہے، بہت سے لوگ اپنی خوشی سے اور اپنے شوق سے جو جانور خریدتے ہیں، وہ خوبصورت جانور خریدتے ہیں، وہ فربا جانور خریدتے ہیں، اچھی نسل کے جانور خریدتے ہیں، جو یقینی بات ہے کہ مہنگے ہوتے ہیں، عام جانوروں سے مہنگے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ 2 لاکھ روپے کی، 4 لاکھ روپے کی گائے خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ گائے تو 1 لاکھ روپے کی بھی مل جاتی ہے، گائے تو 50,000 روپے کی بھی مل جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنے پیسے آپ، اگر چلیے مان لیا کہ آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، تو آپ وہ 50,000 1 لاکھ والی گائے کی قربانی کریں اور باقی 3 لاکھ روپے جو ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ میں اس کا جواب پھر یہی دیتا ہوں کہ بجا فرمایا آپ نے، میں بالکل آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو واقعی اس چیز کی فکر ہے کہ ایک شخص نے اتنے پیسے یہاں خرچ کر دیے، جبکہ یہ کام تھوڑے پیسوں میں ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے محترم جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، کیا میں ان سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ایک شخص کہ جو 30 کروڑ 40 کروڑ کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، کبھی اس کے جا کے دروازے پہ گھنٹی دے کے یہ بات کہی کہ بھائی آپ 1 کروڑ کی کوٹھی میں بھی رہ سکتے ہیں، 1 کروڑ کی کوٹھی میں آپ شفٹ ہو جائیے، وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، اس میں بھی سہولتیں یہ ہوں گی، وہ بھی آپ کو اسی طرح تحفظ اور حفاظت دے گی، صرف علاقے کا فرق ہوگا، لیکن آپ اس میں اگر شفٹ ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ 29 کروڑ روپے آپ کسی غریبوں کے اندر تقسیم کر کے ان کے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر اسی طریقے پر سب لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کے اور چھوٹے گھروں میں منتقل ہو جائیں تو میرے خیال میں اس ملک میں اسکولوں کی کمی نہیں رہے گی، اس ملک میں فری اسکول شروع ہو جائیں گے، اس ملک میں فری میڈیکل جو سروسز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور بہت سے کام اس طریقے پر شروع ہو جائیں گے فلاحی کہ جن کی اس قوم کو ضرورت ہے اور حکومت سے وہ کام نہیں ہو پاتے ہیں، لہذا اس طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے پر بہت سے گھروں میں اگر آپ جائیں تو 8-8 10-10 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھئی مجھے گاڑیوں کا شوق ہے تو اس لیے میں نے 10 گاڑیاں خریدی ہیں، کوئی گاڑی 2 کروڑ کی ہے، کوئی 4 کروڑ کی ہے، کوئی 6 کروڑ کی ہے، اب تو لاکھوں کی بات ہی نہیں ہوتی، اب تو کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں۔ کبھی ان لوگوں سے جا کے نہیں کہا کہ دیکھو سفر تو چھوٹی گاڑی میں بھی ہو جاتا ہے، تم کیوں نہیں یہ گاڑیاں بیچ کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے معاملات آئیں، نمود اور نمائش کے معاملات آئیں، یہ وہ چیز ہے، دنیا وہ چیز ہے کہ جس کے پیچھے جاننے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کالکلاب، یہ دنیا جو ہے مردار ہے اور اس کے طالب جو ہیں وہ کتوں کی طرح اس کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی شخص اپنی نام اور نمود بناتا ہے، جب حب مال کا وہ اپنا اظہار کرتا ہے، جب اپنے مال کی محبت کو وہ دوسروں کے اوپر ظاہر کرتا ہے تو کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خرچ کرتے ہوئے وہ اپنے مال کا اظہار کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں وہ زیادہ مال خرچ کرتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہ کرو۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ فرق ہے؟ ان چیزوں میں جتنا بہتر سے بہتر ہم خرچ کر سکیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کر سکیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، زمین پر اس جانور کا خون گرنے سے پہلے قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اس میں جو تمہارا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس تقوی کے اظہار کے لیے کوئی شخص پیسہ خرچ کرے، تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، لیکن وزن اسی کا ہوگا کہ جتنا اس میں زیادہ تقوی ہوگا۔ اور اسی طریقے پر زمین پر گرنے سے پہلے قطرہ خون کا جو گرے گا اس قربانی کا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی قربانیوں میں اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے وسوسوں سے اور اس قسم کی غلط باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔